अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 180 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना, और ना हरगिज़ गुमान करें, अल्लज़ीना वो लोग जो यबखलूना बुखल करते हैं, बिमा साथ इसके जो अताहुमुल्लाहु दिया उन्हें अल्लाह ताला ने, मिन फज़ले ही अपने फजल से, हो व वो खैरल्लाहुम बेहतर है उनके लिए, बल्कि हो व वो शर्रुल्लाहुम बदतर है, लाहुम उनके लिए, सायुतव्वकूना अनकरीब वो तौक पहनाए जाएंगे, माँ इस मार का के बाकिलू उन्होंने बुखल किया था, बिही इसके साथ, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, वलिल्लाही और अल्लाह ताला ही के लिए है, मीरासुस समावाती मलकियत है आसमानों की, वल अर्ज़ी और ज़मीन की। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा साथ इसके जो तअमलूना तुम करते हो, खबीर खूब खबरदार है। गुज़िश्ता आयात में अल्लाह ताला ने अपनी राह में जान की कुर्बानी देने की खूब तरकीब दिलाई है, और यहाँ माल की कुर्बानी पर जोर दिया है, और बखीलों के लिए शदीद वाइद का जिक्र किया है कि वो ये ना समझें कि माल जमा करना उनके लिए नफ़ा बख्श है, बल्कि ये तो क़यामत के दिन अज़ाब अलीम का सबब बनेगा, और तोप बनाकर उनकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरुल्लहुम बल हुवा शर्रुल्लहुम। इरशाद बारी ताला है, हा अंतुम हाउलाई तुदऔना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखल वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सि वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फक़राउ व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। सूरत मोहम्मद में, सुनो तुम वो लोग हो कि तुम बुलाए जाते हो ताकि अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, तो तुम में से कुछ वो हैं जो बुखल करते हैं, और जो बुखल करता है तो वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल करता है, और अल्लाह ताला ही बेपरवाह है, और तुम ही मुहताज हो, और तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह तुम्हारे सिवा और लोगों को लेकर आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन कई अंधेरे होगा, और बुखीली से बचो, क्योंकि उसने तुमसे पहलों को बर्बाद कर दिया, इसने उभार कर उन्हें इस बात पर आमादा कर दिया कि उन्होंने अपने खून बहा दिए और अपने आप पर हराम चीजें हलाल कर दी।
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور و اعوذ بک من فتنات الدنیا و عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نکمی عمر کی طرف لٹایا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑی ہوئی کنجوسی اور سخت بزدلی ہے۔ سایطوقون ما باخلوا بہ یوم القیامہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اسے طوق پہنا دیا جائے گا۔ وہ اسے اس کے دونوں کناروں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس موقع پر اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ اس کا پیچھا کرے گا، یہ اس سے بھاگے گا مگر وہ اس کا پیچھا کرے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی مصداق قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، سایطوقون ما باخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجا سانپ بن جائے گا، پھر وہ منہ کھولے گا، جہاں کہیں وہ شخص جائے گا اس کا پیچھا کرے گا اور وہ شخص اس سے بھاگے گا، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرا مال ہے جس کے معاملے میں تو بخل کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ملتا تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کر دے گا، چنانچہ وہ سانپ اونٹ کی طرح اس کے ہاتھ کو چبا ڈالے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آسمانوں کا، زمین کا اور تمام مال و دولت کا حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہے، تو جس مال کے بظاہر تم وارث بنائے گئے ہو اس میں بخل کیوں کرتے ہو؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَارِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ سورۃ مریم میں، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور ان کے بھی جو اس پر ہیں، اور وہ ہماری ہی طرف لٹائے جائیں گے۔ اور فرمایا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
سورۃ الحدید میں، اور تمہیں کیا ہے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 181۔ لقد البتہ تحقیق سامی اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے، قولا بات، اللہ زینہ ان لوگوں کی جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم اغنیاء مالدار ہیں۔ سنکتب یقیناً ہم لکھتے ہیں، ما قالو جو کچھ انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء اور ان کے قتل کرنے کو بھی انبیاء کا، بغیر حق ناحق، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا تم چکھو، عذاب الحریق عذاب جلانے والا۔ آیت نمبر 182۔ ذالک یہ بما سبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے، بظلام للعبید ذرا بھی ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر۔ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے، اسی لیے اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہود نے جو بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے وعید شدید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ بات ہم ان کے خلاف درج کر رہے ہیں، اور وہ تو اس سے پہلے قتل انبیاء جیسے جرم کا ارتکاب بھی کر چکے ہیں، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ قیامت کے دن ہم انہیں کہیں گے کہ اب جہنم کا عذاب چکھو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے کیے کا تمہیں پھل مل رہا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورۃ البقرہ میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی، اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ آیت نمبر 183۔ اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے عہدہ عہد لیا ہے، الینا ہم سے، اللہ نؤمنا یہ کہ نہ ہم ایمان لائیں، لی رسول کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیانا بے قربان وہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی تأکلہ النار کہ کھا جائے اسے آگ،
कुल कह दीजिए का तहकीक जाकुम आए तुम्हारे पास रसूलुन कई रसूल मिन कबली मुझसे पहले बिलबय्यिनाति वाज़िह दलाइल के साथ व बिल्लाज़ी और उसके साथ जो कुल तुमने कहा फालिमा फिर क्यों कतल तुम तुमने कत्ल किया उन्हें फकत तहकीक इन कुन तुम अगर हो तुम स्वादिकीन सच्चे। आयत नंबर 183 184 इन फिर अगर कज़्ज़बू का उन्होंने जुटलाया है आपको फकत तो तहकीक कुज़िबा जुटलाए गए रसूलुन कई रसूल मिन कबली का आपसे पहले जाओ बिल बय्यिनाति वो लाए थे वाज़े दलाइल व ज़ुबुरे और सहीफे वल किताब बिल मुनीर और किताबे रोशन। इस आयत में यहूदियों के एक दूसरे झूठे दावे और अल्लाह ताला की तरफ से इसकी तकजीब का बयान है। यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि उसी को रसूल माने और उसी की तस्दीक करें कि जिसकी दुआ से आसमान से एक आग उतरे जो तमाम जमा शुदा सदकात को चाहे वो हैवान हो या गैर हैवान जला डाले। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जरिए इस तरह का मोर्चा नहीं हो सका इसलिए हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कह दीजिए कि तुम्हारे पास तो मुझसे पहले बहुत से अंबिया खुली निशानियां लेकर आए और वो मौजा भी लेकर आए जिसका मुतालबा तुम मुझसे कर रहे हो। फिर अगर तुम सच्चे थे तो उन्हें कत्ल क्यों कर दिया। यहूद के तमस्खुर और एतराज़ात का जवाब देने के बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि इस किस्म के शुबहात पैदा करके अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुठला रहे हैं तो ये गम की बात नहीं है क्योंकि आपसे पहले बहुत से अंबिया कराम के साथ वो ये सलूक कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने खुली निशानियां पेश की और अल्लाह ताला की आयत पढ़ पढ़ कर उन्हें सुनाते रहे। अल्लाज़ीना कालू इन्नल्लाहा आहिदा इलैना अल्ला नुमिना लिरसूलिन हत्ता यअतियाना बिकुर्बानिन ताकुलुहुन नार। गुज़श्ता अंबिया के ज़माना में जब कोई नबी कुर्बानी पेश करता था तो एक आग आती थी और उसे जला डालती थी। आग का इस तरीका पर आना और जला डालना कबूलियत की अलामत होती थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबियों में से एक नबी ने जिहाद किया और उसने अपनी कौम से कहा कि मेरे साथ वो शख्स ना जाए जिसने किसी औरत से निकाह किया हो और वो उसके पास जाना चाहता हो और अभी गया ना हो। ना वो शख्स मेरे साथ जाए जिसने मकान बनाए हों लेकिन अभी उनकी छतें ना डाली हों और ना वो शख्स मेरे साथ जाए जिसने बकरियां या ऊँटनियां खरीदी हों और वो उसके जन्ने का मुंतजिर हो। अलगर्स उस नबी ने जिहाद किया वो नमाज असर के वक्त या वक्त असर के करीब एक बस्ती के पास पहुंचे। नबी ने सूरज से कहा तू भी मामूर है मैं भी मामूर हूँ। फिर इस तरह दुआ की ऐ अल्लाह ताला सूरज को हम पर रोक दे। सूरज रोक दिया गया जहाँ तक कि अल्लाह ने इस नबी को फतह अता फरमाई।
پھر نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور آگ آئی تاکہ اسے جلا ڈالے، لیکن اس نے اس مال غنیمت کو نہیں جلایا۔ نبی نے کہا تم میں خیانت واقع ہوئی ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ اب ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے فرمایا خیانت تم لوگوں میں واقع ہوئی ہے، لہٰذا تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ الگر جب بیعت ہوئی 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے کہا تم نے خیانت کی ہے۔ پھر وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لے کر آئے اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ پھر آگ آئی تو اس نے اسے جلا ڈالا۔ آیت نمبر 185۔ آیت نمبر 185۔ کلو ہر نفس نے ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، وانما اور بلا شبہ توفونا تم پورے دیے جاؤ گے، اجورکم اپنے اجر، یوم القیامت قیامت کے دن، فمن پھر جو شخص زحزحا دور کر دیا گیا، عن النار آگ سے، وادخل الجنۃ اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط تو یقیناً فازا وہ کامیاب ہو گیا، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور سامان دھوکے کا۔ اس آیت میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں، دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تیسرا کامیابی کا معیار بتلایا گیا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب، اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام و نامراد ہے۔ وکیلوں کا حال اور ان کا کفر بیان کرنے کے بعد یہاں بتایا کہ دنیا کے جس مال و متاع کے جمع کرنے کے لیے انسان بخل کرتا ہے یہ سب فانی اور نہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور آخرت کی زندگی ہی باقی اور ابدی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور اس میں کامیابی کے لیے کوشاں رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ اس مقام پر ایک ایسی خبر دے رہا ہے جو تمام مخلوق کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن میں، ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی در حقیقت جنت میں داخل ہونا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری
من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ البروج میں بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا سورۃ الاحزاب میں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ مَلْ حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی تحقیر و تصغیر ہے، یہ کہ یہ گھٹیا اور فانی ہے اور قلیل اور زوال پذیر ہے، ہو جانے والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سورۃ العنکبوت میں، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل گھر ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے۔ اور فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر سورۃ فاطر میں، اے لوگو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں سے ہو جائیں۔ وہ لوگ یقیناً جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک گھوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو کہ یہ آیت پڑھ لو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔